बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती। बात करेंगे आज वंस अगेन आज़ाद जम्मू कश्मीर की काबीना जो है वो उसका क्या फ़ैसला होने जा रहा है और कब तक जो है वो नोटिफिकेशन मुतवक्के हैं, और इसके साथ साथ सदर की आइनी मुद्दत कब ख़त्म हो रही है और आगे जो है वो इंतखाब का अमल कैसे होगा, कौन जनाब दौड़ में कौन कौन होगा वजारत यानी सदर की दौड़ में। इसके साथ साथ बात करेंगे सीनियर वज़ीर और बाकी जो वज़रा हैं 13वीं तरमीम के बाद की क्या सूरत हाल है, इख्तियारात किसके पास हैं, और फिर कुछ गुफ्तगू सीनियर वज़ीर जो हैं इस वक्त अपने ये सदात तनवीर इलियास, उन्होंने भी कुछ बड़े जो है वो दावे किए हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। ये तमाम तर इस गुफ्तगू में जो है वो शामिल हमारे साथ शरीक होंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं आमिर महबूब साहब, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से पहले भी आपके सामने बहुत सी अहम इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आमिर महबूब साहब आपका वंस अगेन। सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा कि जो काबीना है यानी 13वीं तरमीम की अगर हम बात कर लें, 13वीं तरमीम के बाद जो इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में तहरीक इंसाफ जो काबीना बनाएगी वो मुस्लिम लीग नून यानी 2016 और पीपल्स पार्टी 2011 की काबीना से कैसे मुख्तलिफ होगी? जी आमिर साहब। देखिए, माजी में नवीद सती साहब पहले जितने भी अरकान असम्बली पार्लियामेंट में आते थे तो उनमें से अक्सरियत या तो बना दिया जाता था या उन्हें मरहला वाइज बना दिया जाता था। 13वीं तरमीम जो है जहाँ पे उन्होंने आज़ाद कश्मीर में आइनी इख्तियारात हासिल किए, फारूक हैदर साहब ने, और कश्मीर कौंसिल का जो है वो वजूद जो है वो ख़त्म कर दिया उन्होंने या उसे बेदरर कर दिया, और जो अपर हाउस था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह जो है बाकी बहुत सारे माली इख्तियारात भी फारूक हैदर साहब लेने में कामयाब हो गए। वहाँ पे उन्होंने एक जो है वो अच्छी या वो क्या कहते हैं शार्प जो है पॉलिटिकल चाल चली कि उन्होंने उसमें काबीना का हुजम जो है वो फाइनल कर दिया और साथ ये भी लिख दिया कि ये इम्प्लीमेंट आने वाले दौरे हुकूमत में होगा, मतलब उनके दौरे हुकूमत पे आने वाली असम्बली में होगा, उसमें नहीं होगा। उसके मुताबिक 30% जो है वो अरकान जो है वो काबीना में आ सकते हैं कुल उसका अरकान असम्बली का। तो अब उस हिसाब से 16 अरकान जो है वो वजीर बन सकते हैं। इसके अलावा जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास ये इख्तियारात हैं कि वो अपने 2 एडवाइज़र रख सकते हैं जिनकी मराद वज़ीर के बराबर होंगी, 2 स्पेशल असिस्टेंट रख सकते हैं, उनकी मराद भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़ाद कश्मीर के वज़रा के बराबर होंगी। इसके अलावा इसमें 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज जो हैं हुकूमत का निज़ाम चलाने के लिए उसकी भी गुंजाइश रखी गई है। तो उस हिसाब से अभी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 16 अरकान की काबीना जो है वो बना सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद उन्हें एक आध काबीना में गुंजाइश रखनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हालात ऐसे होते हैं किसी को वज़ीर लेना पड़ता है तो किसी को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो अब तक जो है वो सीनियर वज़ीर बना चुके हैं। एक और बात थी कि आज़ाद कश्मीर की ये जो 13वीं आइनी तरमीम थी उसमें आज़ाद कश्मीर में जो पहले सीनियर वज़ीर का ओहदा होता था जो कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते थे सदर के, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के किसी बैरून मुल्क दौरे पे जाने की सूरत में, बीमारी की सूरत में या कुछ और वजूहात दर्ज थी, उन सूरतों में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के सारे इख्तियारात सीनियर वज़ीर को मुंतकिल हो जाते थे। फारूक हैदर साहब ने और उनकी टीम ने जो तरामीम की हैं उसके बाद सीनियर वजारत बुनियादी तौर पे उसके साथ सिर्फ लफ्ज सीनियर रह गया है। तो उसके अलावा उस सीनियर वजारत में कोई इजाफी मराहत नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ना वो कायम मकाम वज़ीर आज़म बन सकते हैं, और एक आम वज़ीर में और उनमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रहा। इसके बाद जो है वो 15 अरकान असम्बली जो है वो आइंदा जो है वो हल्फ उठा सकते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक मंडे को रोज़ आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जो काबीना तश्कील का अमल जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी, और आज या मंडे की सुबह जो है वो किसी भी वक्त जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर लिया जाएगा। एक नोटिफिकेशन जो है वो वफाकी हुकूमत में वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अली मीन गंडापुर और ये जो है क्या कहते हैं चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, ये जो है वो खुद ही वजारतें फाइनल कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके। अब मुझे ये नहीं पता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के सारे इख्तियारात सल्ब कर लिए हैं या वो उन्हें
بے اختیار یا ڈمی وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، یا آزاد کشمیر کی جو کابینہ ہے وہ اگر وفاقی حکومت نے یا وفاقی وزراء نے یا پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی نے فائنل کرنی ہے، تو آزاد کشمیر میں اس حکومت کے قیام کا مقصد جو ہے وہ یا جواز جو ہے وہ تو میری سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن میری اطلاع کے مطابق جتنے بھی وزراء ہیں ان کے پورٹ فولیوز سمیت فائنل کرنے کا اختیار جو ہے وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ وفاقی وزیر امیر علی مین گنڈا پور اور سیف اللہ نیازی کے پاس ہوگا. اور اسی طرح میرے خیال میں جو دیگر وزراء کے ساتھ جو مشیران اکرام اور اسپیشل اسسٹنٹ جنہیں ہم معاون خصوصی کہتے ہیں ان کی تقرری کا اختیار بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بجائے وفاقی وزیر امور کشمیر کے پاس ہوگا. اور یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ تھرو چیف سیکرٹری جو ہے وہ سرو کریں گے، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو میرے خیال میں یہ شاید وہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کو شاید وزیر اعظم بنا دیا تو یہی کافی ہے، اور سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے شاید وہ بھی خاموشی اختیار کریں. لیکن بظاہر چیزیں جو ہے وہ پہلے مرحلے پر ہی قانون، اخلاقی اور سیاسی روایات سے ہٹ کے جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں. ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ مقصد وہ کرتے رہے ہیں وزراء، لیکن فاروق حیدر صاحب جو ہیں انہوں نے وفاقی حکومت کا وہ پریشر قبول نہیں کیا تھا. تو مجید صاحب نے تھوڑا بہت قبول کیا تھا، لیکن وزراء کے قلمدان اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ثوابدید میں ہی رکھی ہوئی تھی. تو اس طرح کی جو روایت ہے وہ اس سے پہلے آزاد کشمیر میں اس بونڈے طریقے سے میں نے نہیں دیکھی. صحیح ہے جی، بالکل. لیکن وزیر اعظم جو موجودہ نئے وزیر اعظم، وہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، بلکہ یہ بھی نہیں پتا کہ کپڑے کس نے تیار کیے. تو ظاہر ہے وہ جب مینٹلی تیار نہیں ہے، اور اب اگر انہوں نے یہ کہنا ہے کہ 6 مہینے سال ان کو تیاری پہ لگے گا، اور پھر ان کو وزراء بھی جو ہے وہ سیف اللہ نیازی، علی مین گنڈا پور دیں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر چیف سیکرٹری سے ہی سارے معاملات چلوائے جائیں گے. دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ جو قیوم نیازی صاحب ہیں، یہ 2006 سے 2011 تک جو سردار عتیق صاحب کا دور تھا اس میں یہ 2 بار سردار عتیق صاحب کے ساتھ وزیر رہے. پہلی مرتبہ 2.5 سال اور بعد میں سال ایک کے قریب 3.5 سال ان کو وزارت چلانے کا، خاص طور پہ وزارت خوراک اور وزارت جنگلات چلانے کا خاصا اچھا تجربہ رہا ہے. تو ریپوٹیشن وائز اچھے سیاسی کارکن ہیں، باوقار آدمی، یہ بھی کہا جا رہا ہے تصویر بھی سارا کچھ اچھا ہے. تو امید ہے کہ وہ چلا سکتے ہیں وزارت. لیکن یہ بات ہے کہ میرا یہ موقف ہے یا میرا یہ خیال تھا کہ اگر آپ نے کچھ چیزیں کرنی ہیں تو اس کا تاثر نہیں دینا چاہیے. اگر اس سے پہلے راجہ فاروق حیدر یا چودھری مجید صاحب یا اس سے پہلے سردار عتیق صاحب یا کوئی لوگ بھی یا اس سے پہلے فیصل سلطان کی بھی حکومت رہی، تو یہ تاثر دیے بغیر بھی کام کیے جا سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے یا کسی مخصوص ادارے کی طرف اشارہ کریں. تو میرے خیال میں یہ کوئی مناسب بات نہیں. اینی وے لیکن منڈے کو میرے خیال میں کابینہ حلف اٹھا لے گی. 15 لوگوں کی گنجائش ہے. آزاد کشمیر میں سے 16 لوگ ان کے جیتے ہوئے ہیں، 9 لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کے پاکستان سے. بالکل. تو میرا یہ خیال ہے کہ بلکہ 17 آپ آزاد کشمیر سے جیت گئے ہیں. تو 17 لوگوں میں سے اسپیکر اور وزیر اعظم کا انتخاب ہو چکا ہے، سینئر وزیر کا بھی انتخاب ہو چکا ہے. فیصل سلطان جو ہے وہ گیم سے باہر ہو گئے ہیں. اب وہ ظاہر وزیر یا کسی اور عہدے کے امیدوار تو نہیں ہوں گے جو کابینہ سے متعلق ہے. تو 4 لوگ اس وقت تک وہ ہو چکے ہیں. تو ایک ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ پنجاب سے لے لیا گیا مہاجرین سے. تو 8 لوگ ادھر فارغ ہیں اور 13 لوگ جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں موجود ہیں. اور اس میں سے کابینہ بننی ہے کچھ میرپور ڈویژن سے، کچھ پونچھ ڈویژن سے، کچھ مظفر آباد ڈویژن سے اور مہاجرین کے 2 سیٹ اپس میں سے. میں جانوں گا آپ سے کہ کون ایکسپیکٹڈ ہے کہ پورٹ فولیو کس کے پاس جائے. لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں اسے میرپور ڈویژن سے شروع کریں تو LA1 جو ہے وہ اظہر صادق صاحب ہیں. اظہر صادق صاحب کیونکہ بااثر سیاسی کارکن ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ آخری ٹائم تک وزارت عظمیٰ کے لیے بولتا رہا. اور اسی وقت جو ہے وہ جب سردار تنویر الیاس صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے اس موقع پہ انہیں جو ہے وہ ایکسپوز کیا اور ان کے اوپر سنگین الزامات لگائے اور اس میں بعض اعلیٰ جو ہے وہ وفاقی عسکری شخصیات کو بھی ملوث کیا اور بعض جو ہے لوگوں کے اوپر سنگین الزامات لگائے. تو جس کی وجہ سے انہیں شاید وہ ہٹا لیا گیا، وہ بعد میں کنسیڈر نہیں ہو سکے یا انہیں ایک منصوبہ بندی کے تحت ہٹانے کی کوشش کی گئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اظہر صادق صاحب جو ہیں وہ تگڑی وزارت لیں گے. میری
اطلاع کے مطابق انہیں محکمہ تعمیرات عامہ جو روڈز ہے وہ انہیں محکمہ دیا جا سکتا ہے، جو میرے پاس ابھی تک اطلاع ہے۔ اس کے بعد اظہر صادق صاحب کے بعد دوسرا حلقہ ہے چیک سواری کا، وہاں سے ظفر انور صاحب الیکشن رہ گئے تھے، ان کی بھی پولیٹیکلی ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، لیکن چودھری ارشد صاحب جو ہیں وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے کزن بھی ہیں، بنوئی بھی ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے بنوئی ہیں۔ تو چودھری ارشد صاحب جو ہیں وہ اس میں جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ میرے خیال میں الیکٹریسٹی کا محکمہ جو ہے وہ فائنل کیا جا رہا ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی آزاد کشمیر میں ایک بار الیکٹریسٹی کے وزیر رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد بھمبر میں چودھری علی شان سونی صاحب ہیں، کیونکہ جو انوار الحق صاحب جیت کے اسپیکر بن گئے ہیں، چودھری علی شان سونی صاحب کے لیے بھی وہ پہلے وزیر مار رہے ہیں، تو اس بار بھی انہیں کوئی مناسب وزارت جو ہے وہ دینے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کوٹلی میں جو ہے وہ چودھری علی شان سونی صاحب جو ہیں وہ وزارت مال میں انٹرسٹڈ ہیں، لیکن میری جو ہے اطلاع کہ وزارت مال جو ہے وہ اخلاق صاحب چودھری اخلاق سینسا سے، ان کے ساتھ پبلکلی اعلان کیا ہوا تھا انہیں وزیر بلدیات بنانے کا، اسے کیا کہتے ہیں علی مین گنڈا پور صاحب نے، لیکن انہیں میرے اطلاع کے مطابق وزارت خوراک اور وزارت مال میں سے ایک وزارت دی جا رہی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں سے وہ کون سی لیتے ہیں۔ اگلے مرحلے پہ ایک ہیں ظفر ملک صاحب جو کوٹلی کے دوسرے حلقے سے منتخب ہوئے ہیں، انہیں ایجوکیشن کالجز کا محکمہ دیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں ہائر ایجوکیشن کا محکمہ الگ ہے اور تعلیم سکول کا محکمہ الگ ہے، تو انہیں ہائر ایجوکیشن کا جو محکمہ ہے تعلیم کالجز کا محکمہ دیا جا رہا ہے۔ نثار انصر عبدالی صاحب جو کھریٹا سے انتخابات میں منتخب ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ انہیں وزارت صحت کا قلمدان دیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک تو یہ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ مظفر آباد ڈویژن میں چلے جائیں تو مظفر آباد ڈویژن میں اس وقت جو ہے وہ ان کے پاس دو لوگ جو ہیں وہ مظفر آباد سے ان کے جیتے ہیں، ایک دیوان علی خان چغتائی صاحب اور چودھری رشید صاحب۔ چودھری رشید صاحب ان دونوں کو بھی وزیر بنایا جا رہا ہے، اور دیوان علی خان کو جو ہے وہ تعلیم کا محکمہ دیا جا رہا ہے، سکولز کا، جو میری اطلاع کے مطابق ہے، اور چودھری رشید صاحب جو ہیں انہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ PND کا محکمہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ خواجہ فاروق صاحب کو وزارت بلدیات کا محکمہ دیا جا رہا ہے جی۔ انہیں جو ہے وہ پہلے صدر وزارت عظمیٰ کے لیے وہ پہلے کنسیڈر ہو رہے تھے۔ ایک اور بات ہے کہ اگر خواجہ فاروق صاحب وزارت بلدیات کا قلمدان جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں اور وہ کابینہ کا حصہ بن جاتے ہیں، تو میرے خیال میں آزاد کشمیر میں وہ صدارتی دور جو ہے وہ صدر آزاد کشمیر کی دور سے وہ آؤٹ ہو جائیں گے اس مرحلے پہ، اور اگر وہ نہیں قبول کرتے تو ابھی وہ ایک اور فائٹ کر سکیں گے، لیکن کیونکہ اس کے بعد کابینہ کے مرحلے کی تشکیل کے بعد، کیونکہ 13ویں ترمیم کے بعد مخصوص ہی لوگ جو ہے کابینہ کا حصہ بن سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ خواجہ فاروق صاحب شاید وزارت بلدیات جو ہے وہ قبول کر لیں گے، اور ان کی وزارت عظمیٰ کی طرح ان کی وزارت بلدیات کی جتنی کوشش کاوش ہے وہ سیف اللہ نیازی صاحب کر رہے ہیں، اور جیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے علی مین گنڈا پور صاحب اور کچھ اور لوگوں نے سردار تنویر الیاس صاحب کو پروموٹ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا، اسی طرح ایسے لگتا ہے کہ اس کی آپ ریزن یہ جو ان کے لیے جو ہے وہ سیف اللہ نیازی صاحب آل آؤٹ ہیں کنٹینیوس نہیں، ریزن بیہائنڈ یہ ہے کہ سیف اللہ نیازی صاحب کا سسرال جو ہے نا مظفر آباد میں، میرے پاس تو یہ اطلاعات ہیں، آپ کے پاس کوئی اور ہوں گی؟ جی یہ بالکل ایسی ہوگی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ خواجہ فاروق صاحب جو ہیں وہ اس اسمبلی کا حسن ہے، اور خواجہ فاروق صاحب بہت ہی سینئر پولیٹیشین ہے۔ خواجہ فاروق صاحب اس اسمبلی میں واحد آدمی ہیں جو 1975 کی اسمبلی سے لے کے ابھی تک اسمبلی میں، درمیان میں الیکشن ہارتے جیتتے رہے، لیکن خواجہ فاروق صاحب 75 کی اسمبلی میں بھی تھے اور 2021 کی اسمبلی میں بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مگر 46 سال بعد بھی وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں ہے، تو یہ انہیں ہے۔ خواجہ فاروق صاحب بہت اچھے سیاسی کارکن ہیں، بہت باوقار سیاسی شخصیت ہیں۔ میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ جو سیف اللہ نیازی صاحب ہیں وہ انہیں مسلسل سپورٹ کرتے رہے ہیں، پہلے انہیں وزیر اعظم بنانے کی کوشش میں لگے رہے ہیں، پھر صدارت کے لیے، اور ابھی انہیں جو ہے وہ بہترین قلمدان دینے کے لیے وزارت بلدیات کا سب سے اچھے پورٹ فولیوز میں سے سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم پونچھ میں چلے جائیں تو سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں انہیں وزیر بنا دیا گیا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق سردار تنویر الیاس صاحب کو محکمہ دیا جا رہا ہے ایک تو ٹورزم کا، صحت کا،
اور دوسرا جو ہے انہیں ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ. تو یہ جو محکمے ہیں پی پی ایچ جسے ہم کہتے ہیں, یہ محکمے سردار تنویر الیاس صاحب کے حصے میں آئیں گے. اچھا, ہاؤسنگ ٹورزم, دوسرا ٹورزم ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ, اطلاعات کس کے پاس جائے گی؟ ابھی تک اطلاعات کا نہیں, میرا خیال اطلاعات کے لیے ماجد خان صاحب کنسیڈر ہو سکتے ہیں. عبد الماجد خان صاحب وہ مہاجرین میں سے ہیں. تو ابھی جو اطلاع ہے کہ وہ ہے جو سردار میر اکبر خان صاحب ہیں, ان کے اوپر سنگین الزامات تھے گزشتہ دور میں بطور وزیر جنگلات, لیکن انہیں دوبارہ وزارت جنگلات لینے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ سردار تنویر الیاس صاحب اپنے ساتھی جس طرح باقی لوگوں کو انہوں نے اس میں کامیاب رہے ہیں, تو وہ کیسے انہیں کرتے ہیں, اور سردار میر اکبر خان صاحب کو کون سی وزارت دلوانے میں کامیاب ہوتے ہیں. بظاہر سردار میر اکبر خان صاحب جو ہیں وزارت جنگلات کے لیے اسٹرانگ امیدوار ہیں. اسی طرح محترمہ شاہدہ صغیر صاحبہ کو بھی بہت اچھی وزارت دی جانی چاہیے. ابھی تک تو اطلاعات ہی ہیں کہ انہیں کو خواتین نسواں اور بہبود آبادی وغیرہ, خواتین نسواں کی وزارت, خواتین کے متعلقہ وزارت دی جا رہی ہے ترقی نسواں, لیکن انہیں اچھی وزارت دینی چاہیے کیونکہ وہ واحد خاتون ہیں جو ڈائریکٹ الیکشن جیت کے آئی ہیں اور ان کا خاصا سیاسی کردار ہے. یہ سردار تنویر الیاس صاحب کی سکی چچی بھی ہیں, تو میرے خیال میں انہیں بہترین وزارت دینی چاہیے. اور خواتین کا جس طرح حصہ ہے آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں, اور جو پاپولیشن کی ریشو ہے اس حوالے سے بھی ان کا بالکل حق بنتا ہے کہ انہیں بہت ہی اچھی وزارت دی جائے. تو یہ تو پنچ کا جو ہے وہ سینیریو. اس کے بعد ہمارے پاس دو لوگ ہیں جو جیتے ہیں پلندری سے, باقی کیونکہ عباس پور سے جیتنے والے وزیر اعظم بن گئے ہیں سردار عبدالقیوم نیازی صاحب. اگر ہم سدنوتی کے دو حلقوں میں سے سردار محمد حسین صاحب ہیں, سینئر پالیٹیشین ہیں, بہت بزرگ سیاسی رہنما ہیں وہ, اور فہیم ربانی صاحب, ان کے حوالے سے یہ اطلاع تھی کہ شاید سردار محمد حسین صاحب انہیں پاپولیشن کا محکمہ دیا جا رہا تھا, اور فہیم اختر ربانی صاحب جو ہیں انہیں قانون و پارلیمانی امور وغیرہ دیے جا رہے تھے. تو یہ آزاد کشمیر میں ابھی تک یہ جو لوگ ہیں ان کے نام چل رہے ہیں. اچھا, یہ سینئر وزیر کا مجھے ذرا بتائیں. اسی طرح جو مہاجرین جو ہے, جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا سینئر وزیر کے بارے میں پوچھنا ہے آپ کا کہ سینئر وزیر کا کیا معاملہ ہے, یعنی سردار تنویر الیاس جو سینئر وزیر بنے ہیں, تو کیا ان کو کسی نے کہا تھا جلدی جلدی یہ تک یعنی وہ کر لیں, ایکسیپٹ کر لیں, یہ نہ ہو کہ ساتھ سے بھی جائیں, اور اس کی پاورز کیا ہیں یعنی 13ویں ترمیم کے بعد؟ اور پھر انہوں نے بات بھی کیا ہے کہ جناب انہوں نے یہ کہا, اگر میں سوال کو ایڈ کر لوں, 13ویں ترمیم کے بعد سمبولک رہ گیا ہے صرف. میرے خیال میں جن لوگوں نے سردار تنویر الیاس صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا, ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کسی طرح انہیں وہ ان کے منزل تک پہنچا کے اپنی جو ہے وہ ڈیل مکمل کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ جو ایک دلچسپ بڑی بات ہوئی کہ سردار تنویر الیاس کو یہ بتایا جاتا رہا ہے کنٹینیوسلی کہ بیرسٹر سلطان محمود کہہ رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس کو وزیر اعظم نہ بنائیں اور اس کے علاوہ جس مرضی کو بنا دیں. اور بیرسٹر سلطان کو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی تنویر الیاس کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو وزیر اعظم نہ بنائیں, بیرسٹر سلطان کو جس مرضی کو بنا دیں. اب جو میری اطلاع ہے, میں کیونکہ خبر سے ہی ہمارا رشتہ ہوتا ہے, ہمارا اوڑھنا بچھونا ہی خبر ہوتا ہے. اب میری جو ذاتی اطلاع ہے اس کے مطابق ان دونوں حضرات نے, نہ سردار تنویر الیاس نے اور نہ بیرسٹر سلطان نے کبھی یہ کہا ہو کہ جی تنویر الیاس کو نہ بنائیں یا بیرسٹر سلطان کو نہ بنائیں. انہوں نے اپنی کوشش ضرور کی کہ جی ہمیں بنایا جائے, ہر صورت پہ بنایا جائے. ان کی اپنی اپنی خدمات سیاسی اور باقی جو جدوجہد ہے, اس جدوجہد کے نتیجے میں انہوں نے اپنے لیے تو بات کی تھی, لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو درمیان میں پلے کر رہے تھے اور اختلافات پیدا کر کے اپنا ریٹ بڑھا رہے تھے اور فائدہ حاصل کر رہے تھے. میرے خیال میں یہ وہ کھلاڑی تھے جنہوں نے تنویر الیاس صاحب کو کہا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا آدمی جو 10.5 کروڑ آبادی کے صوبے میں آزاد وزیر بھی تھا اور ایک غیر متنازع آدمی تھا, اور پوری ریاست کی تمام لوگ, تمام سیاسی جماعتیں, تمام قبائل اور ساری حکومتی مشینری ان کی عزت اور احترام کرتی تھی. وہ غیر متنازع شخصیت تھے آزاد کشمیر کی اپنی سیاست میں آنے سے پہلے. اور مسلم کانفرنس ہو, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, اور تحریک انصاف سمیت ایون کہ جو ہمارے نیشنلسٹ دوست تھے جو جن کا وہ خود مختار کشمیر کے حامی لوگ تھے, وہ بھی سردار تنویر الیاس صاحب کو
انتہائی قدر کی نگاہ سے، اور جو ان کی خدمات تھیں، جو ان کی کاروباری خدمات تھیں، ان کے حوالے سے وہ بڑی عزت احترام سے دیکھتے تھے اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ تنویر الیاس صاحب کا تعلق جو ہے وہ ہمارے خطے سے ہے. لیکن وہ جو ہے وہ متنازع بھی ہو گئے اور 10.5 کروڑ آبادی کے وزارت چھوڑ کے وہ 40 لاکھ آبادی میں ایک وہ وزارت لے رہے ہیں جو ٹورزم اور یہ جو ہے ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ، یہ دونوں بی کلاس ہے. ٹورزم تو ہر سی اور ڈی کلاس وزارت آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ہے وہ بھی بی کلاس وزارت ہے. لیکن وہ ان کے جو چند مشیر تھے، ان کے چند مشیر تھے الیکشن سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئی ٹی پارک بنائیں گے پونچھ ڈویژن میں، اور کسی نے پوچھا کہ جناب وہاں پہ بجلی نہیں ہے اور انٹرنیٹ نہیں ہے. میں کیونکہ تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ وہ کرنا میری طرف سے مناسب نہیں ہے. لیکن انہوں نے احتساب کی بات بھی کی ہے، انہوں نے احتساب کی بات کی ایف آئی اے کا دائرہ کار بنانے میں. چلو اس پہ بھی ذرا کر لیں کہ انہوں نے کہا جی احتساب کا عمل بھی ہم جناب کشمیر میں لے کے آ رہے ہیں اور ایف آئی اے کا بھی دائرہ کار، اور پھر اور بھی لمبی کوئی باتیں کی ہیں. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کیا یہ ممکن ہے؟ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جس طرح پاکستان کا احتساب بیورو سری لنکا میں جا کے کارروائی نہیں کر سکتا، بنگلہ دیش میں جا کے کارروائی نہیں کر سکتا، متحدہ عرب امارات میں جا کے کارروائی نہیں کر سکتا، اسی طرح پاکستان کا احتساب بیورو جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی جا کے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، نہ ہی ان کا کوئی دائرہ کار بڑھا سکتا ہے، نہ ہی کشمیریوں سے بڑھانے دیتے ہیں، اور نہ ہی ایسی صورتحال ہے کہ ریاست جو ہے آزاد کشمیر جو ہے وہ پوری ایک الگ ریاست ہے. وہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 1 میں جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کیا ہے، جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے پنجاب پاکستان ہے، خیبر پختونخوا پاکستان ہے، سندھ پاکستان ہے، بلوچستان پاکستان ہے، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پاکستان ہے، وہاں پہ آزاد کشمیر کا ذکر نہیں ہے. جب تک آئین کے آرٹیکل 1 میں آپ ترمیم کر کے آزاد کشمیر کو اپنا آئینی حصہ قرار نہیں دے دیتے، اس وقت تک آزاد کشمیر میں نہ ایف آئی اے جا سکتا ہے، نہ ہی احتساب بیورو جا سکتا ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی لے جانے کی اجازت دے سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو اسٹڈی کر لینا چاہیے اور جو بات کرنی چاہیے وہ سالڈ کرنی چاہیے، خاص طور پہ سردار تنویر الیاس صاحب جیسے سینئر آدمی سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی. بالکل، وہ سینئر وزیر بھی بن گئے، سینئر سیاستدان بن گئے، اب ظاہر آپ ان کو سوچنا ہوگا. اچھا، صدر کی آئینی مدت ختم ہو رہی ہے کب، اور اس کا انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا کوئی 13ویں ترمیم کے بعد ادھر بھی کچھ تبدیلی آئے گی یا سیم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور کیا پہلے جو ہے وہ صدر آزاد کشمیر کا جو وہ کیا جاتا تھا، انتخاب کیا جاتا تھا، وہ دونوں ہاؤسز کرتے تھے، قانون ساز اسمبلی اور کشمیر کونسل کے اراکین جو ہے وہ اس میں انتخاب میں حصہ لیا کرتے تھے. اب 13ویں ترمیم کے بعد یہ مینڈیٹ بھی جو ہے وہ صرف قانون ساز اسمبلی کے پاس چلا گیا کہ وہ اس میں انتخابات میں ووٹنگ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. ابھی جو ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 30 دن پہلے اور 2 ماہ بعد تک انتخابات کرائے جا سکتے ہیں. مطلب آپ 25 اگست تک صدارتی مدت ہے، تو آپ جو ہے وہ انتخاب کل بھی کرا سکتے ہیں، اس کا انتخابی شیڈول کل بھی آ سکتا ہے، لیکن جو چارج ہے وہ 25 کو ہی وہ چھوڑیں گے، صدارتی مدت جو ہے وہ 25 کو ہی مکمل ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ جو 2 ماہ بعد تک بھی آئین میں گنجائش ہے کہ اس انتخاب کو 2 ماہ بعد تک بھی کروایا جا سکتا ہے. اور صدر آزاد کشمیر کا جو ہے وہ اب جو ہے وہ میرے خیال میں 25 تاریخ سے پہلے یہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ انتخاب کرانا چاہتی ہے. ایک اور انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ میری اطلاع کے مطابق حکومت پاکستان نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو باضابطہ صدر آزاد کشمیر بنانے کی آفر کی ہے، اور انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں اور اپنے سیاسی ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے حوالے سے وہ میرپور گئے ہوئے ہیں. تو میرپور سے وہ جب واپس آئیں گے تو آئندہ 1-2 دنوں میں وہ اس حوالے سے بھی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے صدر آزاد کشمیر بننا ہے یا نہیں بننا. لیکن بیرسٹر سلطان محمود کی جو ذاتی رائے جو ہمارے تک اطلاعات تھیں، وہ صدر آزاد کشمیر بننے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، لیکن جب انہیں انسسٹ کیا گیا کہ آپ صدر آزاد کشمیر بنے تو وہ پھر اس کے بعد آئیں گے. اچھا، اگر وہ بنتے ہیں، اگر ہم اس طرح لیتے ہیں، اگر وہ صدر بنتے ہیں تو کیا جو وہ سیٹ چھوڑیں گے ان کے صاحبزادے آئیں گے یا وہاں پر کچھ اور ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود کے جو سارے معاملات ہیں، ان کا بیٹا ہے یاسر سلطان،
وہ ان کی سیاست کو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہے. بیسٹ صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست جو زیادہ تر دیگر اضلاع میں, اسلام آباد میں اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے چھوٹے موٹے معاملات میں وہ لگے رہتے ہیں, تو ان کا جو حلقہ ہے وہ ان کے کچھ ساتھی اور ان کا جو صاحبزادہ ہے یاسر سلطان دیکھتا ہے, تو وہ ان کا یہ جو ٹکٹ ہے وہ ان کے صاحبزادے کو بھی جا سکتا ہے اور کسی اور کو بھی جیسے وہ پارٹی دے گی اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں. بظاہر جو ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری آزاد کشمیر کی صدارت میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے. وہ ہر صورت میں وزارت عظمیٰ کی گیم میں ان رہنا چاہتے ہیں اور وہ پارلیمانی نظام سے باہر نہیں ہونا چاہتے. جب میری ان سے بات ہوئی تھی اس فیصلے کے بعد تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر لیڈر بننا ہو تو پھر صدر نہیں بنا جا سکتا, اور صدر بن جائے تو بنا پھر لیڈر نہیں بن سکتا. تو مجھے ان کی جو ہے وہ بظاہر انٹرسٹ نہیں لگا, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اس بات کی انہوں نے مجھے تصدیق کی تھی کہ مجھے کہا گیا ہے پہلے, کیونکہ مجھے اس بات کے حوالے سے نہ اعتماد میں لیا گیا تھا نہ کہا گیا تھا. ابھی کہا ہے تو میں اپنے کولیگز کے ساتھ اور مشاورت کر کے آئندہ 4-5 دنوں میں اس کا فیصلہ, ایک ہفتے کا کہہ رہے تھے کہ میں آئندہ ہفتے عشرے میں اس بات کا فیصلہ لیکن اگر سپوز برسٹر سلطان نہیں مانتے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پھر کون ہو سکتا ہے, یعنی اس دوڑ میں کون شامل ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ وہ متبادل جو ہے وہ تو پھر کوئی بھی انہیں بنایا جا سکتا ہے. جیسے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا تو پھر کوئی بھی سرپرائز صدر بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, شریعت بھی ہو سکتی ہے, ریٹائرڈ ججز میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. اس میں سے پھر وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون ہے پھر ظاہر ہے. لیکن یہ بات ہے کہ اگر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صدارت کی آفر قبول نہیں کرتے تو یہ اس نظام کے لیے اور تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بڑی الارمنگ صورتحال ہوگی. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ حکومت کے سر پہ بالکل ایک تلوار لٹک جائے گی. ایک پروگرام میں ہم نے شاید کہا تھا کہ جی پہلے جو ہے وہ الیکشن سے 6 ماہ تک عدم اعتماد نہیں ہو سکتی, تو 13ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ بات بھی ختم ہوگی. اب عدم اعتماد جو ہے وہ کسی بھی وقت, پہلا جب کسی کا انتخاب ہوتا ہے اس پہ کسی بھی وقت اس کے خلاف عدم اعتماد آ سکتی ہے. اس میں 6 ماہ کی شرط شاید پہلے بھی نہیں تھی, اب بھی نہیں ہے. ہاں اگر عدم اعتماد ناکام ہو جائے, کسی کے خلاف عدم اعتماد پیش کی جائے, ناکامی کی صورت میں دوبارہ 6 ماہ تک عدم اعتماد نہیں آ سکتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر بیرسٹر سلطان جو ہے وہ اسمبلی سے اگر وہ صدارت کا عہدہ قبول نہیں کرتے تو یہ مشکل حالات ہوں گے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لوگوں کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے. بالکل, بہت شکریہ عامر محبوب صاحب, مکمل تفصیلات سے انہوں نے آگاہ کیا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے, 13ویں ترمیم کے بعد کیا اختیارات جو ہے وہ کون سے اختیارات ختم ہو گئے, کون سے اختیارات مزید بڑھے. آلدو کہ مالی اختیارات ہم نے دیکھے کہ اس وقت آزاد جموں کشمیر کے پاس زیادہ ہوئے, کشمیر کونسل کو جو ہے وہ آلموسٹ اس کے اختیارات کو ختم کر دیا گیا. اسی طرح صدر کے جو انتخاب ہے اس میں پہلے جو ہے وہ کشمیر کونسل اور باقی جو ہے وہ اپر ہاؤس بھی تھا, لیکن اب سارا قانون ساز اسمبلی ہی اس کو دیکھے گی. یہ ساری صورتحال ہے, اور ٹوٹل 16 تک یعنی جتنے بھی ممبر ہوں گے اسمبلی کے ان میں 30% تک یعنی آپ وزراء لگا سکتے تو وہ 16 تک اجازت ہوگی. یہ تمام تک صورتحال آپ تک پہنچائی ہے. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.